बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नई हुकूमत बनने जा रही है। इलेक्शन 2024 हो चुके हैं। एतराज़ात हैं, धांधली के इल्ज़ामात हैं और धरने हैं, एहतजाज हैं, लेकिन साथ साथ वफाक में भी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़, राब्ते, मुलाकातें, ये सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ख़ास नज़रें हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी अक्सरियत हासिल की है। वफाक की तरह हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई यकीनी हुकूमत बनने जा रही है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में बनने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने भी मुंतखब MPAs हैं। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला कौन होगा। इसी हवाले से मुख्तलिफ नाम गर्दिश में हैं। जो सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली अमीन गंडापुर, इन्होंने हासिल की हैं 2 नशस्तें। सूबाई असम्बली की नशस्त पर भी इन्होंने कामयाबी हासिल की है और कौमी असम्बली की नशस्त पर भी डेर इस्माइल खान से कामयाबी हासिल की है। लेकिन उनके मुकाबले में एक दूसरा नाम जो है वो मुश्ताक अहमद गनी का है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, इंतहाई काबिल, इंतहाई जो है लॉयल, अपनी क़यादत के साथ सख्तियाँ भी इन्होंने बर्दाश्त की। सख्तियाँ अली अमीन गंडापुर ने भी बर्दाश्त की, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ में एक तीसरा नाम है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई का, आकिबुल्ला, ये भी साबिक MPA हैं। ये नाम तो गर्दिश में हैं। और इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद कुछ इस हवाले से बताऊं, मेरे पास एक ऐसा नाम है नए वज़ीर आला के तौर पर जिसको पार्टी के अंदरूनी हलकों में डिस्कस किया जाने लगा है। वो नया नाम जो है वो मालाकंड से ताल्लुक़ रखता है और मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि वो नाम क्या है। बैकग्राउंड पे थोड़ा सा जाते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा यहाँ पे हुकूमत बनाई तो वज़ीर आला बनाया गया परवेज़ खटक साहब को। फिर जब दूसरी मरतबा हुकूमत बनाने का मौका मिला तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो चूँकि कौमी असम्बली की नशस्त भी जीत चुके थे परवेज़ खटक, इमरान खान ने उनको कहा कि आपकी हमें कौमी असम्बली में वफाक में ज़्यादा ज़रूरत है। और परवेज़ खटक ने फिर ये बाद में बताया था जब उनकी अलहदगी हो गई इमरान खान से कि उनको वज़ीर दाखिला बनाने का वादा किया गया था वफाक में, लेकिन फिर उनको वज़ीर दिफा बनाया गया। अब जब इसी दौरान उनसे ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए, जब उन्होंने अपनी पार्टी का भी ऐलान नहीं किया था कि इमरान खान ने उनको दूसरी मरतबा वज़ीर आला क्यों नहीं बनाया, तो परवेज़ खटक साहब का ये जवाब हुआ करता था कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में एक पपेट वज़ीर आला चाहिए था, इसलिए कुर्रा जो है वो निकला महमूद खान के नाम का। महमूद खान भी शामिल हुए परवेज़ खटक साहब के साथ तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अंदर। अब जब इसके बाद फिर ये सवाल किया जाता था परवेज़ खटक साहब से कि दूसरी मरतबा आपको क्यों नहीं वज़ीर आला बनाया इमरान खान ने, तो फिर वो वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते थे परवेज़ खटक साहब के। इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक कमज़ोर वज़ीर आला चाहिए था और वो कमज़ोर वज़ीर आला उनको महमूद खान की शक्ल में मिला। ये मौक़िफ़ था परवेज़ खटक साहब का। अब जो एक नई सूरत हाल बनी है इसमें देखें, परवेज़ खटक साहब के बाद उम्मीदवार थे आतिफ़ खान मर्दान से। फिर आतिफ़ खान के मुकाबले में बनाए गए महमूद खान। महमूद खान की काबीना में आतिफ़ खान को भी शामिल किया गया। महमूद खान की काबीना में शहराम तरकई को शामिल किया गया, शकील खान को शामिल किया गया। और ये 3 वज़रा जो हैं इन्होंने इन पर फिर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने दीगर कुछ MPAs के साथ मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप जो है ये बड़े मसाइल खड़े कर रहा था महमूद खान के लिए। फिर इमरान खान ने की मंजूरी से इन 3 वज़रा को काबीना से बाहर निकाला गया और कुछ अरसे बाद इन तीनों को वापस काबीना में शामिल किया गया। अब आतिफ़ खान साहब जो हैं ये भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए दौड़ में शामिल थे, लेकिन इस मरतबा उनको टिकट दिया गया कौमी असम्बली का और कौमी असम्बली की नशस्त जो है ये उन्होंने जीती है। यहाँ पे उनका इम्कान ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये भी उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के ओहदे के लिए। मुश्ताक अहमद गनी भी हैं, आकिबुल्ला भी हैं।
ایک نیا نام بھی ہے جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے جناب تیمور خان جگڑا۔ انجینئر تیمور خان جگڑا جو ہیں یہ پشاور سے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ پچھلی حکومت میں یہ وزیر صحت تھے، وزیر خزانہ تھے اور بڑے ہی سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اس معاملے کے اوپر بھی اختلافات کا امکان ہے، یہ خدشات ہیں اور پارٹی کی قیادت کو اس چیز کا پتہ ہے۔ ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا ہے پشاور میں، اس سارے معاملے پہ مشاورت ہوگی، پھر یہ جو کچھ نام ہیں یہ اس مشاورتی اجلاس میں ڈسکس کیے جائیں گے اور حتمی منظوری جو ہے کہا گیا ہے کہ عمران خان دیں گے۔ اور جو نیا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ نیا نام، یہ غیر معروف نام، یہ عمران خان تک پہنچا بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ نام جو ہے یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی، پارٹی میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کے لیے یہ قابل قبول ہونا چاہیے، کیا ان کے لیے بھی یہ نیا نام قابل قبول ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نام آپ کو میڈیا میں گردش کرتے ہوئے سننے کو پڑھنے کو مل رہے ہیں وہ شاید قابل قبول نہ ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا بہت زبردست کردار ہے اس الیکشن میں بھی، اور حکومت سازی میں بھی اس کردار سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ علی امین گنڈاپور کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بطور وزیر اعلیٰ قابل قبول ہیں؟ کیا مشتاق احمد غنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہیں؟ کیا عاقب اللہ جو اسد قیصر کے بھائی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہیں؟ اس سارے منظر کے اندر آپ دیکھیں تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری باریکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ میڈیا میں نہیں بتائی جاتی، وہ پریس کانفرنسوں میں آپ نہیں سنتے، وہ جب آپ بیرسٹر گوہر صاحب سے، پارٹی کی قیادت سے، دوسرے رہنماؤں سے جب آپ پوچھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس طرح کھل کے نہیں بتائی جاتی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور، مشتاق احمد غنی، عاقب اللہ اور ایک جو نیا نام ہے، ان میں سے اگر کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، عمران خان کی منظوری سے بنتا ہے، تو پھر وہ صوبہ کیسے چلے گا؟ یہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہے کہ آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے لوگ منتخب ہوئے ہیں۔ اب آزاد حیثیت میں ہی یہ اپنی حکومت بنائیں گے، کسی دوسری جماعت میں شامل ہوں گے، یہ بھی مشاورت ہونی ہے۔ فارم 45 کا تذکرہ آپ نے بہت سنا، فارم 47 کا آپ نے بہت تذکرہ سنا، جو ایک حتمی نتیجہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک فارم جاری کیا جاتا ہے فارم 49، یہ بالکل حتمی اور سرکاری نتیجہ ہوتا ہے، اور جس کے بعد پھر 3 دن کا وقت ہے تحریک انصاف کے آزاد ارکان کے لیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔ اب قانونی اور آئینی ماہرین کو بھی اس مشاورتی اجلاس میں بلایا گیا ہے کہ وہ ان تمام قانونی اور آئینی جو نکات ہیں ان کا جائزہ لیں کہ کیسے ممکن ہے کہ آزاد گروپ کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنایا جائے، کیسے یہ ممکن ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے اندر شمولیت اختیار کی جائے اور اپنی جو ریزرو سیٹس ہیں، جو اپنی مخصوص نشستیں ہیں اقلیت کی، خواتین کی، ان کو بحال رکھا جائے۔ یہ کیونکہ اگر یہ آزاد حیثیت میں کوئی وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا آزاد ارکان کا تو بہت سارے اس کے نقصانات بھی ہوں گے۔ ایک تو مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور دوسرا یہ کہ تمام جو آزاد لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا رکھنا یہ بہت مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، اور پارٹی کے اندر یہ خدشات جو ہیں یہ بہت پختہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ بڑا ان خدشات نے شدت پکڑ لی ہے کہ جو منتخب آزاد لوگ ہیں وہ بک سکتے ہیں، ان کی بولیاں لگ سکتی ہیں، اور کروڑوں میں نہیں اربوں روپے میں یہ بولیاں لگ سکتی ہیں۔ یہ زیادہ تر ہوگا وفاق کی سطح کے اوپر۔ اب اگر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا آزاد گروپ جو ہے یہ حکومت بنائے گا تو کیسے بنائے گا؟ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ایک نیا نام نہیں ہے، یہ غیر معروف نام بھی نہیں ہے۔ میں نے جو 3 وزراء کا آپ کو بتایا کہ ان کو کابینہ سے نکالا گیا تھا اور ان کی واپسی ہوئی تھی، ان میں ایک نام شکیل خان کا بھی تھا۔ شکیل خان جو ہیں وہ مالاکنڈ سے اس مرتبہ بھی منتخب ہوئے ہیں، اور شکیل خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے دھیمے مزاج کی شخصیت کے مالک ہیں، بڑا معاملہ فہم ہیں اور تحمل مزاج ہیں، قابل قبول ہیں۔ مالاکنڈ سے ہی ایک رہنما نے ان کا نام بھجوایا ہے، اور شکیل خان کا نام پہنچ چکا ہے مالاکنڈ کی ہی اسی رہنما کے ذریعے عمران خان تک۔ یہ شخصیت جو ہے یا یہ رہنما جو ہے یہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کے بہت قریب ہے، اور بہت اہم فیصلوں میں اس رہنما کا بہت اہم کردار ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی اس مرتبہ بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مالاکنڈ سے ہونا چاہیے۔ مشتاق احمد غنی ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں
وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن سے تعلق رکھتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب جو ایک وسطی ریجن ہے، پشاور ریجن یا پشاور ڈویژن ہے، یہاں سے ان کا تعلق تھا، وہ وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے، اور دوسری مرتبہ مالاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے، سوات سے تعلق رکھنے والے محمود خان کو یہ موقع ملا۔ اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر تیسری مرتبہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی تو پھر بھی یہ موقع مالاکنڈ کو ملنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور جو زیادہ امکان میں نے شروع میں ظاہر کیا کہ جی بہت تگڑے امیدوار تھے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے، تیمور خان جگڑا، وہ پشاور سے منتخب ہوتے رہے ہیں، تو بہت ایک ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پشاور سے منتخب ہونا چاہیے، کیونکہ پشاور سے کافی عرصہ ہو گیا ہے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آیا، تو یہ شکایت رہتی ہے عوام کو بھی، لوگوں کو بھی، کہ مختلف علاقوں، مختلف ریجنز کے جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں تو وہ بہت سارا فنڈ جو حق ہوتا ہے پشاور کا، وہ اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے ریجنز کے اندر خرچ کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا شکیل خان کا نام جو ہے یہ پارٹی کے لوگوں کو بھی قبول ہو سکتا ہے؟ کیا جو پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار ہیں ان کو اس نام کے اوپر آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن مشاورتی اجلاس ہوتے کس لیے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے۔ اب یہ جو سارے پہلو میں نے مختلف ریجنز کے حوالے سے، مختلف قانونی حوالے سے، مقبولیت اور قبولیت کے حوالے سے، یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں، ان سارے پہلوؤں پر مشاورت ہوگی اور حتمی منظوری کہا گیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان دیں گے۔ شکیل خان کیا نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے خیبر پختونخوا کے؟ کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ جتنے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی نام ہو؟ یہ بھی ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ بہت ساری چیزیں میڈیا سے چھپائی جاتی ہیں، سرپرائز دے دیا جاتا ہے، آخر میں بتا دیا جاتا ہے کہ جی فلاں شخصیت جو ہے اس پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے اور اب یہ وزیر اعلیٰ، جیسے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محمود خان جن کی اسمبلی میں پرفارمنس جو تھی بطور وزیر وہ اتنی زیادہ کوئی تگڑی پرفارمنس نہیں تھی، جب ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو بہت سارے لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اب دعوے تو الیکشن سے پہلے بہت ہوئے، لوگوں نے کہا، بہت ساری شخصیات نے کہا کہ جی اگلا وزیر اعلیٰ میں ہوں گا، اگلی حکومت ہم بنائیں گے، لیکن تیسری مرتبہ یہ کامیابی کی ہیٹرک ہے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی۔ بھلے فی الحال تحریک انصاف کا نام نہیں ہے، لیکن ایک آپشن یہ بھی ہے، اور بہت زیادہ تحریک انصاف کے جو اندرونی ذرائع ہیں وہ اس بات کے لیے پر امید بھی ہیں کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے یہ آزاد ارکان، تو وہ تحریک انصاف ہی ہوگی۔ کیسے ہوگی یہ مجھے نہیں پتہ، یہ آنے والے دنوں میں یہ قانونی ماہرین جو ہیں یہ جانتے ہیں اس نقطے کو کہ یہ کیسے ممکن اس چیز کو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی آج خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے، 3 غالباً یا 4 جو ممبران اسمبلی ہیں وہ جماعت اسلامی کے بھی منتخب ہوئے ہیں۔ سادہ اکثریت سے بہت زیادہ اکثریت ہے، 2/3 اکثریت ہے تقریباً پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کی۔ یہ اب دیکھا جائے گا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ یہاں پہ حکومت بنائی جائے، اور پھر اس حکومت کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے اگر وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی۔ اگر وفاق میں ایسی حکومت بنے گی کہ جو سیاسی مخالف ہوگی تحریک انصاف کی، اور یہاں پر تحریک انصاف کے لوگ حکومت بنائیں گے، تو پھر خیبر پختونخوا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، اور یہ وفاق میں حکومت بنانے والی سیاسی جماعت کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس مرتبہ بھی، بڑی جماعتوں نے خیبر پختونخوا سے بھی الیکشن لڑا ہے، یہاں سے خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی انہی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے جو اس وقت وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، جو بھی حکومت بنائے گا۔ تو اگر وہاں پہ کوئی اور حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا میں کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی، تو ہمارے صوبائی حقوق، ہمارے واجبات، ہمارے بقائے جات، بہت سارے معاملات ہیں کہ جس پہ پھر یہ دیکھا گیا ہے ماضی میں کہ صوبائی حقوق ہمیں نہیں ملتے، خیبر پختونخوا کو اس کے حقوق نہیں ملتے، اور بہت ساری محرومیوں کا یہ صوبہ شکار رہ جاتا ہے۔ امن و امان کی بہتر صورتحال کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ قریبی رابطہ ہو خیبر پختونخوا حکومت کا اور وفاقی حکومت کا، اور بہت سارے معاملات، صرف امن اور سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے نہیں، کیونکہ اقتصادی صورتحال اور ملکی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام تر سیاسی اختلافات کو بلایا جائے اور پھر مل بیٹھ کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ تاکہ جو عوام کے، عام آدمی کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ یہ جو نام میں نے آپ کو بتائے، مشتاق احمد غنی، علی امین گنڈا پور، عاقب اللہ، شکیل خان، ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہ بنے،
کوئی ایسا وزیر اعلیٰ بنے جو آپ کے لیے بھی سرپرائز ہو، میرے لیے بھی سرپرائز ہو. لیکن اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے دوڑ میں شامل ہیں. جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت شکریہ.